दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों आज हम बीए सेमेस्टर सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के सिलेबस की आखिरी नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमने 7 शोरा को कंप्लीट कर लिया है। दूसरी जो इससे कुछ बढ़कर बातें भी हुई हैं, आप तलबा सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। इस नज़म पढ़ने के बाद चंद सवालात पर भी हम गौर व फिक्र करेंगे और जो आपकी क्वेरीज होंगी उन पर भी हम ध्यान देंगे। आप इसको बार बार दोहराइए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी को इसका फ़ायदा हो जाए और इसको सदका जारिया बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी जो है राय दीजिएगा, मशवरों से नवाजिएगा। आज हम जो नज़म पढ़ेंगे वो है फूल माला और ये नज़म है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की। ग़ालिबन आखिरी नज़म है इनकी। इससे पहले हमने जो इनकी नज़म पढ़ी थी रामायण का एक सीन, आप सब ने उसको बहुत पसंद किया। मैं कोशिश करूँगा अगर वक्त बच जाता है कि ये यूँ ही ख़त्म होती है तो उसके बाद आपसे कुछ सवालात पूछे जाएं, आप उन सवालात के जवाब भी दीजिएगा ताकि इस हवाले से आपका सारा कवर हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम स्टार्ट करते हैं नज़म। ये नज़म ऐसी है कि जिसमें पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने अपनी कौम के नौजवानों को हदायत दी है कि वो जहाँ वेस्ट की चीज़ें, यूरोप की चीज़ें सीख रहे हैं, मॉडर्निज़म सीख रहे हैं, वहाँ अपनी रवायत के साथ वो मज़बूत रहें। अपनी गंगा जमनी तहज़ीब को वो जो है मज़बूती से पकड़ कर रखें। अपने मुल्क से महब्बत करें, अपने मुल्क के रस्म व रवाज, अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब को ना भूलें और सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ ये चीज़ें अपने साथ जोड़ कर रखें। जब मज़ीद हम आगे नज़म पढ़ेंगे तो जो बातें आएंगी वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और नज़म ख़त्म करने के साथ साथ आपके ज़हन में एक नज़म का खाका बन जाना चाहिए, एक ख़ुलासा बन जाना चाहिए कि इस नज़म में शायर क्या कहना चाहता है। चलिए जी पढ़ते हैं। रफ्श खाम पे मर्दों की न जाना हरगिज़, दाग तालीम में अपनी न लगाना हरगिज़। अब देखिए रफ्श खाम, खाम होता है खाली, कि रवश हो गई तौर तरीका कि जो खाम तौर तरीके हैं उन पे आप कभी ना जाना। हम नौजवानों को ये कह रहे हैं, आप यूँ समझ लें कि तलबा को ये कह रहे हैं, दाग तालीम में अपनी न लगाना हरगिज़, और ऐसा कोई काम न करना जिससे आपकी तालीम में कोई दाग लग जाए। यानी आपने तालीम भी हासिल कर ली लेकिन तालीम सीखने के साथ इंसान को तरबियत होनी चाहिए, इंसान में निखार आना चाहिए, इंसान अच्छा हो जाना चाहिए। ये ना हो कि तालीम सीख कर इंसान बुराई की तरफ लग जाए तो वो एक तालीम में दाग लग जाता है। नाम रखा है नुमाइश का तरक्की और रिफार्म, तुम इस अंदाज के धोखे में न आना हरगिज़। नाम रखा है नुमाइश का, अब कहता है ये तो नुमाइश का नाम रखा है। नुमाइश क्या होती है? लोगों को दिखाने के लिए कुछ शो लगा दिया, कुछ तमाशा लगा दिया, तो उसका नाम रख लिया तरक्की और रिफॉर्म। अब देखिए इंग्लिश का जो है लफ्ज़, इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया है रिफॉर्म, लेकिन बिल्कुल उर्दू का महसूस हो रहा है कि हमने तो तमाशे का नाम जो है वो रिफॉर्म रख लिया है और उसको हम कहते हैं कि ये तरक्की है। तुम इस अंदाज के धोखे में न आना हरगिज़, और इस धोखे में तुम कभी मत आना। ये नौजवानों से ख़िताब है, कौम के बंदों से ख़िताब है। अब देखिए कि ये नज़म पाबंद है, ये भी आप देख लीजिए। इसमें काफ़िया है, जैसे कि पहले मिसरा में हम देखेंगे कि पहले मिसरा में आप देखिए जाना और लगाना काफ़िया है ये वाला, और हरगिज़ इसमें भी आ गया है और हरगिज़ इसमें भी आ गया है। ये हरगिज़ यहाँ पर काफ़िया है। अब हरगिज़ हर जगह आ रहा है। और काफ़िया आप देखिए कि आना, मैंने आपको जब गज़ल पढ़ाई थी तो ये चीज़ें समझा दी थी, मैं फिर दोहरा देता हूँ। आना, सुजाना, मिलाना, ज़माना, लाना, मिटाना, ये ऐसे चलता रहेगा और हरगिज़ आगे आगे साथ रहेगा और गोया हरगिज़ जो है इनकी रदीफ़ है।
تو یہ تھا، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو دقت نہ آئے. تو اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. رنگ ہے جن میں مگر بوئے وفا کچھ بھی نہیں، ایسے پھولوں سے نہ گھر اپنا سجانا ہرگز. اب دیکھیے کہ آج کے دور میں یا ماڈرن دور میں پھول ایسے بھی بنائے گئے ہیں، ہم نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، سب نے رکھے ہوتے ہیں، جن پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی. ہم نے گلاب کا پھول رکھا ہے، یعنی کہ وہ بناوٹی ہوتے ہیں، وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ربر کے ہوتے ہیں. وہ ہم نے گھر میں رکھے ہیں کہ گلاب کا پھول گھر میں ہو، ربر پلانٹ گھر میں ہو، لیکن ان میں وہ والی حقیقت تو نہیں ہوتی کیونکہ وہ اوریجنل نہیں ہوتے. رنگ ہے جن میں مگر بوئے وفا کچھ بھی نہیں، کہ رنگ تو ہے ان میں لیکن وفا کی بو نہیں، یعنی وفا کی خوشبو نہیں. بو ہو گیا خوشبو، وفا کی جو ہے خوشبو نہیں. ایسے پھولوں سے نہ گھر اپنا سجانا ہرگز، کہ ایسے پھول گھر میں آپ نے لگا کر سجانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہرگز ایسا کام مت کرنا. گویا جو بھی اپنے گھر میں پھول لگاؤ وہ اوریجنل ہوں، تب مزہ ہے. اب یہاں یہ پھول وطن کے چاہنے والوں کی علامت بن جاتا ہے کہ وطن سے جو محبت کریں وہ حقیقت میں محبت کرنے والے ہوں، ایسے نہ ہوں کہ ہمیں دکھائی دیں کہ یہ محبت کرنے والے ہیں اور وہ محبت نہ کریں. نقل یورپ کی مناسب ہے مگر یاد رہے، خاک میں غیرت قومی نہ ملانا ہرگز. آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، نقل یورپ کی مناسب ہے. یہ والا بند جو آ گیا کہ نقل، اس میں دیکھیے یہ والا بند کہ یہ والا شعر کہ نقل یورپ کی مناسب ہے مگر یاد رہے، خاک میں غیرت قومی نہ ملانا ہرگز. کہ ٹھیک ہے نقل یورپ کی کرنا مناسب ہے کیونکہ یورپ نے بہت ترقی کر لی ہے، وہ بہت ایڈوانس ہیں، وہ مشینوں کے بنانے میں بڑے ایڈوانس ہیں، وہ سائنس میں انہوں نے ترقی کی ہے، تعلیم میں وہ آگے. لیکن ایک بار یاد رکھنا، خاک میں غیرت قومی، یہ جو قوم کی غیرت ہے، جو اپنے قوم کی غیرت ہے، اس کو خاک میں، اس کو مٹی میں کبھی نہ ملانا. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. دنیا میں کسی بھی ملک میں جاؤ، ترقی کے کسی بھی مقام پر جاؤ، یہ باتیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. خود جو کرتے ہیں زمانے کی روش کو بدنام، ساتھ دیتا نہیں ایسوں کا زمانہ ہرگز. کہ جو خود زمانے کی روش کو، زمانے کے طور طریقے کو بدنام کرتے ہیں، ساتھ دیتا نہیں ایسوں کا زمانہ ہرگز. تو ایسے لوگوں کا ساتھ زمانہ بھی نہیں دیتا. خود پرستی کو لقب دیتے ہیں آزادی کا، ایسے اخلاق پر ایمان نہ لانا ہرگز. خود پرستی کو، یعنی کہ جہاں اپنی منمانی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی یہاں پر بن ٹھن گئی، آپ کے اپنے کام ہو گئے، آپ خوش ہو گئے تو یہ آزادی ہوگی. ایسے اخلاق پر نہ ایمان نہ لانا ہرگز. یہ باتیں کبھی نہ مارنا. آزادی تو وہ ہے جہاں سب آزاد ہوں، جہاں سب ایک دوسرے کے برابر ہوں، جہاں سب کو کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ہو. رنگ روغن تمہیں یورپ کا مبارک، لیکن قوم کا نقش نہ چہرے سے مٹانا ہرگز. کہ ایسا تو ہے کہ رنگ و روغن تمہیں یورپ کا مبارک، لیکن کہ تمہیں یورپ کا رنگ و روغن، یورپ کا طور طریقہ، یورپ کے کھان پان تمہیں مبارک، اگر تمہیں پسند ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن قوم کا نقش نہ چہرے سے مٹا. لیکن اپنی قوم کا جو نقش ہے، جو اپنے قوم کا نشان ہے آپ کے چہرے پر، اس کو کبھی نہ مٹانا. اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تلک بھی ہو سکتا ہے، ہماری ہندوستان کی نشان، یہ ہمارا ڈریس بھی ہو سکتا ہے، یہ ہماری ہندوستانیت بھی ہو سکتی ہے. یہ کبھی نہ مٹانا. اب چلتے ہیں جی ہم آگے. نہ مٹانا ہرگز. جو بناتے ہیں نمائش کا کھلونا تم کو، ان کی خاطر سے یہ ذلت نہ اٹھانا ہرگز. اور وہ جو تمہیں اس نمائش کا، اس تماشے کا کھلونا بنا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کسی بھی نمائش میں جاؤ، وہاں کھلونے لگے ہوں گے، وہاں طرح طرح کی چیزیں لگی ہوں گی، جن کو دیکھ کر لوگ جو ہیں متاثر ہوں گے، ان کو اٹریکٹ کریں گے، ان کی طرف جائیں گے، وہاں پیسہ لٹائیں گے، اس تماشے کا حصہ بنیں گے. تو کہتا ہے کہ جہاں جس نمائش کا کھلونا ہی آپ کو بنایا جا رہا ہو، جہاں آپ کو کھلایا جا رہا ہو، یہاں آپ کی وجہ سے پیسہ کمایا جا رہا ہو،
ان کی خاطر سے یہ ذلت نہ اٹھانا ہرگز، اور ان لوگوں کے لیے یہ ذلت، یہ اپنے آپ کو اتنا ضلالت میں نہ ڈالنا۔ رخ سے پردہ کو ہٹایا تو بہت خوب کیا، پردہ شرم کو دل سے نہ اٹھانا ہرگز۔ ٹھیک کیا کہ اگر رخ سے پردہ ہٹا دیا تو اچھا کیا، کیونکہ یہ دور جدید دور ہے، یہاں شرم کرنے والوں کا، جھجک کرنے والوں کا وقت نہیں نکل سکتا۔ یہاں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کھل کے آگے نکلنا پڑے گا، لیکن جو پردہ شرم ہے، جو شرم کا پردہ ہے، جو ہماری تہذیب و تمدن ہے، اس کو کبھی بھی نہ دل سے آپ نے اٹھانا، شرم کا پردہ آپ میں بنا رہے۔ اب یہاں یورپ اور ہماری قوم کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے کہ وہاں شرم حیا کوئی چیز نہیں ہے، وہاں عورتیں شادی کرتی ہیں اور ایک سال میں دو شادی کر لیتی ہیں، جب چاہے چھوڑ دیتی ہیں، مرد جب چاہے دوسری شادی کر لیتے ہیں، جب چاہے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک تہذیب ہے، ایک پردہ ہے، ایک شرم ہے، ایک حیا ہے، اس کو کبھی نہ اٹھانا۔ تم کو بخشا ہے جو قدرت نے حیا کا زیور، مول اس کا نہیں کاروں کا خزانہ ہرگز۔ اب دیکھیے کہ اس نظم میں جہاں ایک وطن کی محبت آ رہی ہے، وہاں ہندوستانی رنگ آ رہا ہے، ہماری حیا جو ہے کہ تم کو قدرت نے حیا بخشی ہے، حیا کا زیور دیا ہے، شرم کا زیور دیا ہے، پردہ دیا ہے۔ مول یعنی اس کا دام، مول اس کا نہیں کاروں کا خزانہ ہرگز۔ قارون کا خزانہ آپ نے سنا ہوگا، تو یہاں پر وزن کے طور پر نون گرا دیا گیا ہے، نون گنا لایا ہے کہ قارون کا خزانہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا خزانہ تھا، دنیا پوری اگر اس کو کھاتی تو ختم نہیں ہو سکتا تھا، کہ اس حیا کے بدلے میں قارون کا خزانہ بھی اس کا مول نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ پردہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت سی باتیں سمجھاتے پردے کی طرف تلقین کر رہا ہے، اور آج کے ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ اس طرف دھیان دیں کہ پردے کو ہر شخص نے اہمیت دی ہے، کہ پردے کے مقابلے میں آپ کی عزت، آپ کے احترام کے مقابلے میں کوئی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا۔ دل تمہارا ہے وفاؤں کی پرستش کے لیے، اس محبت کے شوالے کو نہ ڈھانا ہرگز۔ یہ جو تمہارا دل ہے یہ تو وفاؤں کی پرستش کرنے والا ہے، ان کا حال چال جاننے والا ہے، جو وفا کرنے والے ہیں ان کا پوچھ تاچھ کرنے والا ہے۔ شوالہ بولتے ہیں مندر کو، آپ نے پڑھا ہوگا، نیا شوالہ ہم نے پڑھا تھا علامہ اقبال کی نظم، کہ اس محبت کے شوالے کو نہ ڈھانا ہرگز، کہ یہ جو محبت کا شوالہ، جو محبت کا مندر آپ کے دل میں ہے، اس کو کبھی بھی نہ ڈھانا۔ اس کو ڈھانا سے مراد کہ اس کو کبھی بھی نہ گرانا، اس کو سنبھال کر رکھنا، یہی تو تیرا اثاثہ ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ پوجنے کے لیے مندر ہے جو آزادی کا، اس کو تفریح کا مرکز نہ بنانا ہرگز۔ اب جو ہمارے لیے پوجنے کا مندر ہے، عبادت کرنے کا مندر ہے، وہ تو ہماری آزادی کا مندر ہے، ہمارے لیے وہ ایک مندر جیسی چیز ہے۔ اس کو تفریح کا مرکز، کہ مندر میں تو عبادت ہوتی ہے، اس میں تو پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تو خدا اور بھگوان سے باتیں ہوتی ہیں، کہ اس کو تفریح کا، اس کو انٹرٹین کا، اس کو عیش و عشرت کا مرکز نہ بنا لینا، یہ تو مندر ہے۔ نقد اخلاق کا ہم نل کی طرح ہار چکے، تم ہو دمینیت یہ دولت نہ لٹانا ہرگز، کہ ہم تو آزادی کا نل جو ہے وہ ہم ہار چکے ہیں، اور اب یہ جو دولت بچ گئی ہے وطن کے ساتھ محبت کی، یہ کہیں پر آپ لٹا نہیں دینا۔ چلتے ہیں آگے۔ خاک میں دفن ہے مذہب کے پرانے پاکھنڈ، تم یہ سوتے ہوئے فتنے نہ جگانا ہرگز۔ خاک میں دفن ہے مذہب کے پرانے، اب دیکھیے ہم مذہب پر ایک چوٹ کی ہے کہ مذہب کی وجہ سے اکثر قوموں میں تضاد آیا ہے، تصادم آیا ہے، لوگوں نے مذہب کو بیچ میں لا کر فرقہ وارانہ فسادات کروا دیے، جس کی وجہ سے قومیں گر پڑیں۔ کہ خاک میں دفن ہے، وہ چیزیں خاک میں دفن ہے جو مذہب کے پرانے پاکھنڈ ہوتے تھے، کہ انسان کہتا ہے میں صحیح ہوں، ایک کہتا ہے میں صحیح ہوں، اور اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ تم یہ سوتے ہوئے فتنے نہ جگانا ہرگز، یہ فتنے سو چکے ہیں، ان کو کبھی نہ جگانا، کیونکہ اس وقت ہندوستانی قوم جب آزادی کے لیے لڑ رہی تھی،
اس میں سب سے طاقت ہندوستان کے پاس یہی تھی کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہو کر لڑے تھے، سب ہندوستانی ہو کر لڑے تھے، وہ کسی مذہب کے ہو کر نہیں لڑے تھے۔ اس لیے انگریز بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ اور اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں کہ انگریز نے بہت کوشش کی کہ ان میں فرقہ وارانہ فساد ڈالا جائے، ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، ان کو تقسیم کیا جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جائے، لیکن اس وقت انگریز کامیاب نہیں ہوا۔ بہرحال جاتے جاتے انگریز یہ بیج بھی بو کر چلا گیا اور پھر ہمارا ملک تقسیم ہو گیا۔ اپنے بچوں کی خبر قوم کے مردوں کو نہیں، یہ ہے معصوم انہیں بھول نہ جانا ہرگز، کہ یہ جو بچے ہیں اپنی قوم کے، ان کی خبر مردوں کو نہیں ہے، بڑوں کو نہیں ہے، یہ معصوم ہے، انہیں بھول نہ جانا ہرگز، کہ آپ ان کو کبھی بھی مت بھولنا۔ ان کی تعلیم کا مکتب ہے تمہارا زانو، پاس مردوں کے نہیں ان کا ٹھکانا ہرگز، کہ یہ جو بچے ہیں، جو طفل ہیں، یہ تمہارے زانوں پر، یعنی نوجوانوں کے زانوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے، خواتین کے زانوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں گے، مردوں کو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس نظم میں جہاں ایک طرف شاید نوجوانوں سے خطاب کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے خواتین سے، جو ہے ہندوستان کی خاتون سے، ہندوستان کی عورتوں سے خطاب کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا دھیان رکھیں، جو وہ دھیان رکھ سکتی ہیں یہ مرد نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو پھر ایک پیچھے تھوڑا سا لے کے چلوں گا کہ رفش خام پہ مردوں کی نہ جانا ہرگز، داغ تعلیم میں اپنی نہ لگانا ہرگز، اب یہ پوری نظم میں جو تھا کہ عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مردوں کی روش ہے اس پہ آپ کو نہیں چلنا ہے، بلکہ آپ کو اپنی تعلیم پہ داغ نہیں لگانا ہے، اور پھر پوری نظم میں جو ہے حیا کی باتیں ہوں گی، یہ آپ بات ذہن میں رکھو گے کہ عورتوں کو پھر پوری نظم میں حیا کی، شرم کی، تہذیب اور تمدن اور اس طرف دھیان دلایا ہے کہ بچوں کو، مردوں کو تو بچوں کی خبر نہیں ہے، ان کو آپ نے تعلیم دینی ہے۔ ان کی تعلیم کا مکتب ہے تمہارا زانو، مکتب ہوا مکتبہ، سکول، مدرسہ اور مدرسہ، پاس مردوں کے نہیں ان کا ٹھکانا ہرگز، اور کاغذی پھول ولایت کے دکھا کر ان کو دیش کے باغ سے نفرت نہ دلانا ہرگز، کہ پھول، کاغذ کے پھول جو ولایت کو باہر کے ملک کے، فارن کے، ان کو دکھا کر اپنے دیش کے باغوں سے نفرت نہیں کروا دینا۔ لیکن آپ دیکھیں آج کل ہو رہا ہے، ہمارے جو تھوڑے سے جن لوگوں کے پاس ذرائع موجود ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، تو وہ تو اپنے بچوں کو فارن میں بھیج رہے ہیں۔ جو بچے ڈاکٹری اور انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ تو فارن میں چلے جاتے ہیں، وہ تو اپنے ملک میں نہیں رہتے۔ تو یہ بات پنڈت برج نارائن چکبست کو تب اس کی انڈیکیشن ہو رہی تھی، تو یہ تلقین کر رہے ہیں اپنے خواتین سے کہ ایسا نہیں کرنا، ان کو اپنے وطن سے نفرت مت کرانا۔ آج بھی دوستوں میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارا ملک جو ہے یہ ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، ترقی کی راہ پہ ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو ترقی کر چکے ہیں، جیسے امریکہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، لیکن جو ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہیں اس کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس لیے تو ان کا بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ کتنی محبت سے رہتے ہیں۔ یہاں ایک مرد ایک عورت 50 سال 60 سال شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ یہ باہر کے ممالک میں نہیں ہے۔ یو کے میں، امریکہ میں تو ہر دوسرے گھر میں ایک وڈو عورت ملے گی، ایک وڈو مرد ملے گا، یعنی کہ ہر کوئی یہاں 16-18 سال جب ان کی عمر ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، کوئی اس میں روک نہیں ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، جب مرضی آئے آپ اس کو چھوڑ دو اور دوسرے کے ساتھ شادی کر لو۔ یہاں ایسا نہیں ہے، اسی لیے ہمارا ملک ان سے بہت آگے ہے۔ جو ترقی ہم نے نہیں کی ہے، جو ہم نے کرنی چاہیے، وہ تو جب ہو جائے گی اور ہو رہی ہے تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہماری تہذیب ہے اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو اس کا کہیں بھی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن
चकबस कहते हैं कि देश के बाग से नफरत न कराना हरगिज़। तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। नगमा कौम की लय जिसमें समा ही न सके, राग ऐसा कोई इनको न सिखाना हरगिज़, कि जिसमें कौम का नगमा ना हो, अपनी मिल्लत का नगमा ना हो, अपने मुल्क के लोगों का नगमा ना हो, जिसमें समाया ना हो, ऐसा राग, ऐसा संगीत इन बच्चों को कभी मत सिखाना कि जिसमें वतन की मोहब्बत ना हो। लेकिन आज आप थोड़ा सा नज़र करके देख लीजिए कि ऐसा भी होता है कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि यहाँ क्या है, आप फॉरेन में जाएंगे, आप अमेरिका में जाएंगे, आप कनाडा में जाएंगे, लेकिन फिर वही माँ बाप बाद में तरसते हैं, बच्चों को भेजकर खुद अपना बुढ़ापा यहाँ गुजारते हैं, और फिर एक दिन ऐसे होता है कि वो सिर्फ उनकी मौत पे वहाँ से आते हैं, टिकट करा के आते हैं, और उनके पास छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं। और फिर अगर वालिदैन में से एक की वफ़ात है और एक रह गया है, तो उसका दिल तड़पता है कि काश मेरी बच्ची को छुट्टियाँ होती तो ये मेरे पास कुछ दिन और रुक जाता। चलिए जी आगे कि परवरिश कौम की दामन में तमारे होगी, याद इस फ़र्ज़ की दिल से न भुलाना हरगिज़। ए मेरे कौम की खातिनों, परवरिश कौम की जो परवरिश है ये तुम्हारे दामन में होने वाली है। तुमने छोटे छोटे नौने हालों को पालना है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पाल के कौम का लीडर बनाना है, सिपा सलार बनाना है, ऑफिसर बनाना है। ये फ़र्ज़ अपने दिल से कभी ना भुलाना कि ये आपने करके दिखाना है। चलते हैं आगे, थोड़े से शेर रह गए हैं, बहुत बढ़िया नज़म है। गो बुजुर्गों में तमारे नहीं उस वक्त का रंग, इन ज़ाइफों को ना हंस हंस के रुलाना हरगिज़। गो बुजुर्गों में तमारे, मान लिया कि तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, यानी इस दौर के जो बुजुर्ग हैं, उनमें पहले वक्तों के बुजुर्गों का रंग नहीं है। ज़ईफ होता है कमज़ोर बुजुर्ग, ये कि जो इन ज़ईफ़ों को न हंस हंस के रुलाना हरगिज़, कि इन ज़ईफ़ों पर, इन बुजुर्गों पर इतने मत हंसना, इतना इनको तंग मत करना, इनको न सुताना कि वो रोने लगे। अब देखिए हंसाना और रुलाना यहाँ तज़ाद भी आया है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। होगा परलय जो गिरा आंख से उनकी आंसू, बचने से न ये तूफ़ान उठाना हरगिज़। कि अगर उनको आप ऐसा करोगे, उन पे हंसोगे बुजुर्गों पे, जो उनकी आंख से आंसू गिर गया, होगा परलय जो गिरा आंख से उनकी आंसू, बचने से न ये तूफ़ान उठाना हरगिज़। बचपने से ये तूफ़ान न उठाना हरगिज़, कि छोटे बच्चों से ये तूफ़ान हरगिज़ न उठाना कि ऐसा हो कि बुजुर्गों पे हंसें और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ें। हम तुम्हें भूल गए इसकी सज़ा पाते हैं, तुम ज़रा अपने दिन भूल न जाना हरगिज़। ऐ हमारी खातून, हम तो तुम्हें भूल गए हैं और इसी की सज़ा पाते हैं, लेकिन तुम अपने तीन ज़रा भूल न जाना हरगिज़। तू हमें कभी नहीं भुलाना, तू हमें याद रखना। और आखिरी शेर, किसके दिल में है वफ़ा, किसकी ज़बां में तासीर, ये सुना है न सुनोगी ये फसाना हरगिज़। किसके दिल में वफ़ा है, इस्तफामिया है, यानी किसके दिल में है, कौन है जिसके दिल में वफ़ा है, किसकी ज़बां में तासीर है, और ऐसा कौन है कि जिसकी ज़बां में तासीर है, जिसकी ज़बां असर करने वाली है। ये न सुना है न सुनूंगी ये फसाना हरगिज़, ना हमने ये सुन के रखा है और ना आप ये कभी सुनूंगी, ये फसाना आप कभी भी न सुनूंगी। तो ये थे अपनी नज़म फूल माला से मुराद ये हुआ, फूल तो आप समझते हैं, माला जो घरों एक आपका फूलों का हार जो गले में पहनाया जाता है, जिसमें चकबस अपने देश की खातून से मुखातिब हैं, नौजवानों से भी मुखातिब हैं। एक खातून से ज़्यादा है कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने देश को चलाना है, उन्होंने देश के लिए क्या करना है, कुर्बानियाँ देनी हैं, अपनी हया और शर्म को संभाल के रखना है, नौजवान बच्चों को पालना है, उनके सिपा सलार पलाना है, उनको तालीम अच्छी देनी है, उनको तरबियत अच्छी देनी है, उनको जदीद दौर से भी वाकिफ़ कराना है, उनको यूरोप से भी वाकिफ़ कराना है, उनको मगरब से भी वाकिफ़ करवाना है, लेकिन अपनी तहज़ीब उनको कभी
بھولنے نہیں دینا ہے، ان کو اپنے وطن کی، اپنی خاک کی محبت کبھی بھولنے نہیں دینا ہے، یہ جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی پھول مالا، اور اس میں چند سوالات میں آپ سے پوچھوں گا اور میں ایک سوال نامہ الگ سے بنا لوں گا۔ اس میں مختصراً سوال نامہ یہی ہے کہ پنڈت چکبس برج نارائن جو تھے یہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ برج نارائن کے والد کا کیا نام تھا اور وہ پیشے سے کیا کرتے تھے؟ 2 سوالات ہو گئے۔ سوال نمبر 3، آپ کے نصاب میں پنڈت برج نارائن کی کون کون سی نظم ہے؟ نمبر 4، پنڈت برج نارائن چکبس کی 5 بہترین نظموں کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 6، نظم پھول مالا کے کل کتنے اشعار ہیں؟ نظم پھول مالا کے کل کتنے اشعار ہیں؟ نمبر 7، نظم پھول مالا میں استعمال ہونے والے قوافی یعنی قافیہ جو ہیں، قوافی کی فہرست لکھیے۔ کتنے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ سب قافیے لکھیے اور ان کو سمجھیے۔ سب قافیے جو ہیں آپ شاید وقت میں لکھیں گے۔ نمبر 7، پنڈت برج نارائن چکبست پیشے سے کیا تھے، مطلب ان کا پیشہ کیا تھا؟ یہ 7 سوال ہیں جو آپ ان کے جوابات لکھے بھیجیں گے، اور یہ نظم اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے گا، دوسرے کالجز میں بھی بھیجیے گا، جہاں جہاں آپ بھیج سکتے ہیں۔ بہت سے بچے جو ہیں انہوں نے کافی اس کو شیئر کیا ہے اور مجھے وہ میسج بھی کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم طلباء کو اس میں جوڑ پائیں اور وہ اس سے فائدہ لیں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔